अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आया ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, खावर घुमन में प्रोग्राम का हिस्सा। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में जो नारा सबसे ज़्यादा चला, सबसे ज़्यादा बिका, वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का था। अयूब खान के एब्डो से लेकर परवेज़ मुशर्रफ हो गए, नवाज़ शरीफ साहब हो गए, अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो गए, सभी ने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान अपने अपने अंदाज से किया। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि करप्शन के ख़िलाफ़ इस जंग के नतीजे में क्या करप्शन का सद्देबाब हुआ, क्या ये सिलसिला रुक गया और क्या इसके नतीजे में मुल्की ख़जाने में भी कभी कुछ आया। ये है हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू, क्योंकि अब भी इसका हम शोर बहुत सुन रहे हैं। आया साहब, हमने हर एक के अपने अपने मॉडल देखे करप्शन के खिलाफ। क्या करप्शन नहीं हुई या एहतसाब नहीं हो सका? देखिए, करप्शन होती गई, करप्शन की ग्रेविटी जो उसकी सीरियसनेस है, संजीदगी, वो बढ़ती गई। फिर तो अब तो बड़ा एक यहाँ पे आर्ट और साइंस के तौर पे करप्शन की जाती है। पहले एक आम किस्म का हमारा माशरा और हमारे ख़मीर के मुताबिक हम करते थे, लेकिन ये ज़्यादा साइंसी बुनियादों पे, वो तो अपनी जगह। लेकिन इस बार हम समझ रहे थे, ये नारा एहतसाब का तो बहुत लगा जी, और सबसे जो ज़्यादा वो लगा जब 77 का जो कू हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने कहा पहले अकाउंटेबिलिटी हो, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, हाँ, उसके बाद फिर इस्लामाइजेशन आया, फिर वो लंबा होता ही गया, पता नहीं क्या था। लेकिन पहले वाला था एहतसाब, वो अकाउंटेबिलिटी। एहतसाब तब नाम इस्तेमाल नहीं करते थे, अकाउंटेबिलिटी कहते थे वो तब। लेकिन इस बार हम समझ रहे थे कि वो सब जो थे ढकोसला था, ये वाला जो है असली है, ये असली जिस असली चीज की हमें तलाश थी, वो अब मिल गई है। अब मिल गई है, अब हमें मिल गई, अब जाके वक्त है। और हम यहाँ जोशे जज्बात में हम कहते थे कि इस बार कोई नहीं बचेगा। ये तो इन पे तो बार गिर रहा है, लेकिन वो भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे, और बड़े बड़े होंगे। अब देख रहे हैं असगर खान केस ख़त्म, चौधरियों के खिलाफ कोई एलडीए का केस था, वो आज जो उसकी एक्सप्लेनेशन नैब ने दी है, वो तो आपको चौंका क्या देने वाली, आपको सीटों से उठा के ले जाने वाली। उनका नहीं, उनके एक मुलाजिम थे मिर्जा असलम बेग, उन्होंने सारे लिए थे 28 प्लॉट, और उन्होंने अपना पता जो है वो चौधरी हाउस का दिया था जी, ज़हूर इलाही रोड, वो दिया था। वैसे वो बिल्कुल, और कोई शवाहिद नहीं मिले। शवाहिद असगर खान केस में भी नहीं मिले जी, शवाहिद कोई ना कोई, वो वाले जो चाहते थे वो तो ना मिले, पर कोई शवाहिद नवाज शरीफ केस पे मिल गए। एक बार नहीं जी, कई बार, 2 बार, हाँ, 2 बार मिल गए। वो हमें मिल गए। जो चाहिए था करप्शन वगैरह वो ना मिला हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो हाथ आ गई। यहाँ ये जो है कि जी वो उन्होंने एड्रेस दे दिया उनका, और वो जो है तो इसलिए कोई नहीं, तो कोई इनके खिलाफ कोई नहीं है, और बिल्कुल वो ठीक ठाक है। वो हम कह रहे थे, सोच रहे थे कि इस दफ़ा जो प्रॉपर्टी वाले जी, उनका नाम ज़हन से हमेशा फिसल जाता है, रियाजत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए कि आप याद रखें अयाज साहब कि वो जो है इस बार जो उन पे जो हाथ पड़ा है, कभी पहले नहीं पड़ा था। अकाउंट्स मुंजमद हो गए, फलाना। आज पता चला ना सारे अकाउंट्स नहीं, सिर्फ वो वाले जो थे वो वाले थे, और वो बाकी जो है आप वो जो मन्हा कर दें। कल जैसे वो कह रहे थे यहाँ पे, सलमान साहब भी कह रहे थे कि हमने तो पता नहीं छुट्टी करा दी थी सिंध हुकूमत की, तो फिर जो रिमार्क्स आए तो उसमें से इतनी डील मिल गई कि अब ऐसे लगता है वो ओमनी ग्रुप वाला तो कुछ है ही नहीं मामला, वो भी ऐसे ही है जैसा कि वो है। आज तो हसन निसार का भी आप कॉलम भर लें कि हम पता नहीं क्या, मतलब कितनी बार हम वो जो है हमारे साथ ये हो क्या रहा है। मतलब एहतसाब के नाम पे जो ड्रामा हमारे साथ कौम के साथ हो रहा है, और हर बार हम जैसे वो क्या सादा थे मीर, उसी से दवा पता नहीं किससे वो लेने जाते थे। हर दफा हमने कहा नहीं, ये वाला जो है ये असल है। मुशर्रफ ने भी जब वो पकड़ के सिविल लाइन थाना जो है पिंडी में जब वो किया, तो उसमें सैगल भी थे, फैसल साले हयात भी था, नवाब कालाबाग का भी एक बेटा था। हमने कहा ये असली है, ये असली हुआ है।
پھر ایسی پتہ نہیں کیا ہوئی چودھریوں سے شروع ہو کے، یہ بات پتہ نہیں ہمیشہ چودھریوں سے کیوں شروع ہوتی ہے، وہاں پہ وہ چودھری سے ایسی بات وہ شروع ہوئی کہ وہ احتساب چلا گیا وہاں کا، اس کا شہید، اس احتساب کا شہید احتساب کرنے والا جنرل امجد ہو گیا، اور تو کوئی اس کے بیچ میں آئے نہیں۔ تو اب کی بار بھی میرا خیال وہی ریکارڈ جو چلتا ہے، وہی جو سکرین پہ آتی ہے، میرے خیال وہی سکرین پہ آ رہے ہیں، پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ۔ اچھا نئے پرنٹ، یہ تو میرے خیال اب تو پرنٹ بھی پرانا لگ رہا ہے۔ سائنس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں یہ سائنس بن چکی ہے پاکستان میں، اسے نصاب میں پڑھایا جانا چاہیے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکے، لیکن ہارون صاحب اعتبار عوام کو کیسے آئے گا اگر بار بار اس طرح سے ٹوٹتا رہا؟ عوام کو کب اعتبار؟ بات یہ ہے، ایک تھا سیاسی نعرہ، وہ کیا شعر ہے کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ محنت، چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پرائرٹیز اگر آپ کی ہیں، اگر آپ کی وہ ترجیح ہے، محنت اور ریاضت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے بالکل۔ دیکھیے میرا خیال ہے احتساب تو کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ دو طرح کی زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں، ایک تو یہ کہ خود ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور وہ گوندل جیسے لوگ جب پارٹی میں شامل کر لیے تو ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا کہ ترجیح اول اقتدار ہے، اور اقتدار پہلی ترجیح نہ ہوتا تو اس سے زیادہ ووٹ لیتے۔ جی اگر اصل عوام اگر غریب آدمی کی بات کرتے، اگر قومی خودداری کا مظاہرہ کرتے، اگر سوچ سمجھ کر چلتے، حکمت کے ساتھ چلتے، ڈیفینیٹلی اس سے 30-40 لاکھ ووٹ زیادہ لیتے، لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوط حکومت ہے، اس میں اپنے لوگوں کو کچھ رعایت دینی ہی پڑتی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اتنا میرا خیال ہے پروٹیکٹ یہ نہیں کرتے جتنے پچھلی حکومتیں کرتی تھی اپنے لوگوں کو، لیکن بہرحال طرح طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو معاشرہ ٹالرنٹ ہے، معاشرہ یعنی چھوٹے ملازم کی کرپشن پہ تو تانزن ہوتا ہے مگر بادشاہوں کا حق سمجھتا ہے۔ پر نواز شریف کے بارے میں عام طور پہ یہ فکرہ کہا جاتا ہے تو کچھ کھاتا ہے تو پھر لگاتا بھی ہے۔ اور زرداری صاحب کے لوگ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کون اس کا دفاع کر رہے ہیں، اعتزاز حسین اور چودھری منظور حسین اور شیری رحمان اور رضا ربانی اور قمر الزمان قاہرہ، کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، جمہوریت کا دفاع کر۔ وہ ایک قبائلی معاشرے کی نفسیات بھی ہوتی ہے، اپنے دھڑے کی حمایت کرنی ہے، کسی بھی قیمت کی کرنی پڑے۔ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے، کوارڈینیشن اداروں کے درمیان نہیں ہے، ایک جامع منصوبہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب کرنا ہے۔ بھائی وہ اپنا جو مستعفی ہو جائیں، سندھ کے چیف منسٹر اور فلاں مستعفی ہو جائے اور فلاں مستعفی ہو جائے، جہانگیر ترین ہر میٹنگ میں شریک ہوں گے اور پوری طرح وہ پاور حکومت کے انجوائے کریں گے، سفارشیں کریں گے، ان کے کہنے پہ تقرر اور تنزل ہوگا۔ وہ جب تک آپ کی ترجیح نہ ہو نمبر 1 اور اس کے لیے آپ ریاضت نہ کریں، قرآن مجید کہتا ہے صرف مخلص آدمی گمراہ نہیں ہوتا، اور اخلاص کیا ہے کہ پوری سنجیدگی اور دیانت کے ساتھ کسی ایک رول ماڈل ہے بس، محمد علی جناح، ان کے دامن پہ کوئی داغ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے بہت سی چیزیں برداشت کی کہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا، ٹالریٹ کیا جتنا پریکٹیکل آدمی کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا، پارٹیاں بدلنے کو، بے وفائی کو، ہر طرح کی کرپشن کو، اور جتنے اخلاقی عیوب تھے، یہ اس طرح کی ڈٹرمنیشن نہیں رکھتے تھے، اور فہم تو ماشاءاللہ وہ ابھی موضوع بحث آئے گا، بچوں کی طرح ہیں، اور ایک لاؤبالی پن ہے مزاج میں، اور ایک شعبدہ بازی گمکس چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیبیہ کیس کے بارے میں کہا گیا یہ کیسز کی ماں ہے، LNG کیس کے بارے میں کہا گیا یہ باپ ہے، لیکن پھر بھی ان سے ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ دیکھیں عائشہ، میرا خیال ایاز صاحب نے اور ہارون صاحب نے جو بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مؤثر احتساب کی بات کی، مؤثر اداروں کی بات کی، لیکن مؤثر احتساب اور اداروں کے ساتھ ساتھ کرپشن اور لوٹ مار کا رجحان بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور ایک بات، چونکہ میں سیاسی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جتنے بھی کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث لوگ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا اصل ایسٹ وہ لوگ ہوتے تھے جو پولیٹیکل ورکرز تھے، جو سٹرگل کرتے تھے، جو پارٹی کے نظریات کے لیے، خیالات کے لیے جیلوں کے اندر جاتے تھے۔ یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو بھی بندہ
جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پیسہ اس نے کہاں سے کمایا ہے. اور یہ عمران خان صاحب سے یہ ایک توقع تھی, اور میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں 30 اکتوبر 2011 کا مینار پاکستان پہ انہوں نے سیاسی تبدیلی کی بات کی تھی, اور وہ چارج کراؤڈ تھا, لوگوں کو ان کی بات اپیل کی تھی پاکستان کی نوجوان نسل کو کہ یہ شخص آئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. 20 سال تک وہ اسی پروگرام کو لے کے آگے بڑھے, لیکن اقتدار میں تب آئے جب وہ پاسکو میں وہ کرپٹ لوگ ساتھ لگا دیے گئے, تکڑی میں وہ بندے ساتھ شامل کروا دیے گئے. اور یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں یہ تائید کریں گے اس بات کی کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی وابستگیاں تبدیل کروانا بڑا آسان ہوتا ہے. ان کی یہ صرف اشارے کی مار ہوتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال پہ کہ وہاں پہنچ جائیں. وہ پچھلے دنوں پختونخوا کے ایک ایم پی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا کہ جی فلاں جگہ پہ پہنچ, اور میں وہاں پر پہنچ گیا, میں شامل ہو گیا. دیکھیں بات یہ کہ اگر جیسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ 30 اکتوبر 2011 کو جو عمران خان صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا تھا, اور میں مختلف چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا تھا کہ ان سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی, چونکہ وہ ایک آئیڈیل تھے. اگر اب بھی میں ابھی مایوس نہیں ہوا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صاحب کا سلسلہ چل پڑا ہے اپنا. ابھی جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے کہ نواز شریف صاحب بیچ میں سے پکڑے گئے, یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر کیسز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں جی. اور کون سے کیس بند ہو رہے ہیں؟ اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ ذرا وہ کیس نکال کے دیکھیں. سیاستدان جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہے, سب سے زیادہ بدنام سیاستدان ہوتا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ آج کے چینلز میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں, 4 مختلف پارٹیز کے لوگ, یہ چاروں وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے, یہ پارٹیاں بدل کے آئے ہوتے ہیں. یہ قیادت کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے, اپنی سیاسی اہمیت اور حیثیت بنانے کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں تاکہ لیڈرشپ ان پہ پیار کا ہاتھ رکھے اور انہیں امپورٹنس دے, اور یہ پارٹیز کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, سسٹم کی بدنامی کا باعث بنے. اور عمران خان صاحب کی حکومت اس حوالے سے خود ان کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ آج اعظم سواتی صاحب کی خبر آ گئی ہے کہ ہم نے بڑا زور لگایا, ان کا استعفیٰ ہی نہیں منظور ہوا, ابھی تک وہ وزیر ہیں. منظور نہیں کیا گیا, یہ خبر ابھی تک منظور نہیں کیا گیا, اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن بھی سامنے نہیں آیا. لیکن خبر اسپیسیفکلی اگر ہم اصغر خان کیس کو لے لیں, اس کے بارے میں اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں اس کیس میں وہ پٹیشنر بن جائیں. اب تو ایف آئی اے ان کے انڈر ہے اور وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں ثبوت نہیں ملا, اسے بند کر دیا جائے. حکومت تو خود اس میں آگے آ کے سپریم کورٹ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اسے کلوز نہیں کریں. جیسے کہ ہارون صاحب نے کہا کہ پریورٹیز بدل جاتی ہیں, بدل گئی ہیں ان کی پریورٹیز. تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں عائشہ, سوال میں I'm listening. ارے ایکسپلین کرنا تھا نا اپنا نکتہ تو خبر, اب آئے پائیں اس پہ. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اصغر خان کیس ہے اس وقت عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے, اور ایک ریسنٹلی ایک فیصلہ دیا ہے عدالت عظمیٰ نے کہ کوئی بھی جو ایشوز سب جوڈس ہے اس کے اوپر اس طرح کا کامنٹ مت کریں کہ جس سے اس کے حوالے سے کوئی اس پہ اثر انداز ہونے کی جس طرح کوئی بندہ کوشش کر رہا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ حکومت وقت کی طرف سے ایک اس کے اوپر پریس سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ایف آئی اے نے کیا وہاں پہ جواب جمع کروایا یا فردر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے حدیبیہ کی بات کی, حدیبیہ کا کیس بھی جو ہے وہ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ جی اب اس کو بند ہو جانا چاہیے, اس پہ انویسٹیگیشن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں جو ماضی کے اندر انتہائی ادب کے ساتھ دوبارہ کہ ماضی کے اندر ہمارے جو بزرگوان نے یہ دیکھا کیا ہے کہ 80s 90s ارلی 2000 ایک جو کامن چیز رہی ہے تمام جو بھی پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں آئے یا ملٹی ڈکٹیٹرز آئے کہ جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سرٹن لیول پہ آ کے وہ کمپرومائز کر جاتا ہے اپنے پرنسپلز کے اوپر. جب وہ کمپرومائز کر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سارے کا سارا جو مومنٹم بنتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہم پچھلے 4.5-6 مہینے سے کیا دیکھ رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اگین کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو ضرور ہمیں سامنے رکھنے چاہیے کہ 2 منسٹران, ایک آپ نے ذکر کیا جس طرح اعظم سواتی کا, اس کا ابھی تک سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے, 2 وزراء کو بلا کے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ریفرنس ہے, آپ گھر جائیں, آپ سے ریزائن لے لیا گیا. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ کیسز چلے اور صاحب کے سامنے جو ہوش روا قسم کے انکشافات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. ابھی میں نے نیب کے سے چیک کیا ہے, اس وقت کوئی 1200 کے قریب ریفرنسز جو ہیں وہ جو دائر ہو چکے ہیں جو کہ 900 ارب روپے کے بنتے ہیں. 26 اکاؤنٹیبلٹی کی عدالتیں ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا اس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. اب آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتے ہیں کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر اس پہ جو فیصلہ آ جانا چاہیے.
اب یہ حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ایک کام کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر اگر عدالتیں یا جو ایک ہائی کورٹس لیول کے اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ بھی سارے کا سارا ملبہ ہم ڈال دیتے ہیں جو حکومتوں کے اوپر. اب دیکھیں ریسنٹ